अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नैब ऑपोजिशन रहनुमाओं पर घेरा तंग कर रहा है, हुकूमती रहनुमाओं को क्लीन चिट दे रहा है। ये है वो बयानिया जो ऑपोजिशन बना रही है। ऑपोजिशन नैब समेत दूसरे तहकीकाती इदारों पर इंतकाम, गैर शफाफियत और जानिबदारी के इल्जामात लगा रही है। और अब ये इल्जामात मजीद मजबूत हो रहे हैं क्योंकि नैब ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ प्लॉटों की तकसीम का केस बंद करके ऑपोजिशन को नैब के खिलाफ बयानिया बनाने का एक और मौका फराहम कर दिया है। चौधरी बरादरान के खिलाफ केस क्यों खत्म किया गया, ये बहस अपनी जगह, मगर फैसले की टाइमिंग बहुत अहम है। नैब का ये इकदाम ऑपोजिशन को अपना बयानिया मजीद मजबूत करने का जवाब फराहम कर रहा है कि नैब ऑपोजिशन को पकड़ रही है और हुकूमती रहनुमाओं को छोड़ रही है। नून लीग एक अरसे से ये शोर मचा रही है कि एहतसाब की कार्रवाइयां नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है। अव्वल के तमाम रहनुमाओं को मुकदमात में उलझाया जा रहा है। ये एहतसाब नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों का गैर मुनसफाना सिलसिला। नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। नैब को एनक मैं फराहम करता हूँ, बड़े बड़े मुजरिम काबीना में बैठे हुए, असेंबली में बैठे हुए, उनका मुआवजा करें, नहीं तो कौम आपका मुआवजा करेगी। ये घेरे, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये गिरफ्तारियाँ, ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम, इमरान खान तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नून लीग नैब को तनकीद का निशाना बना रही है। नैब पर एहतसाब के नाम पर इंतकाम का इल्जाम लगा रही है, जबकि आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी तहकीकाती इदारों पर इसी किस्म का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ऑपोजिशन को एहतसाब की आड़ में इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी तहकीकाती इदारों पर एहतसाब की आड़ में इंतकाम का इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी GIT रिपोर्ट की वजह से मुश्किल में गिरे हैं, जबकि दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ समेत पीपल्स पार्टी के 12 रहनुमाओं को नैब तहकीकात का सामना है। 18 के करीब नून लीगी रहनुमा भी इस वक्त नैब के रडार पर है और लगता यह है कि ऑपोजिशन रहनुमाओं की नाअहली और नैब की कार्रवाइयों को देखते हुए अब ऑपोजिशन ने भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपना ली है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने स्पीकर कौमी असेंबली के पास वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस जमा कराया है, जिसमें शेख रशीद पर कश्मीर कॉज के नाम पर जाली ट्रेनिंग कैंप बनाने और जुए के अड्डे चलाने के इल्जामात पर शेख रशीद को नाअहल करने का मुतालबा किया है। स्पीकर को रेफरेंस दायर किया है और इस्तदा की है कि उस रेफरेंस को रेफर करे स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को। इसने कश्मीरी जद्दोजहद, कश्मीर की जद्दोजहद के नाम पे यहाँ पे इसने ट्रेनिंग कैंप खोला, वहाँ पे ये नजायज़ फरोशी और जुआ करवाता रहा, लोगों से भत्ता लेता रहा। ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये उसी हराम की कमाई की है। राना सनाउल्लाह शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस लेके जा रहे हैं कौमी असेंबली में और साद रफीक समेत मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमाओं के सियासतदानों की नाअहली के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसके बावजूद नून लीग रहनुमा ने शेख रशीद की नाअहली की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तहकीकाती इदारों की कार्रवाइयों के जवाब में ऑपोजिशन एक बयानिए पर जमा हो रही है और अगर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाती है तो इससे हुकूमत को सख्त फैसले लेने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे मुर्तजा वहाब साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये एहतसाब के नाम पर आप इंतकाम कर रहे हैं और ये तासुर है और ये जो इल्जाम है ये मजीद मजबूत क्यों ना हो जब नैब इंक्वायरी स्टेज पे ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करता है और जो आपके इत्तेहादी हैं उनको रेफरेंस में बरी करने की दरख्वास्त करता है, तो ये तासुर क्यों ना मजबूत हो? साहब बहुत शुक्रिया। ये जो हमें हुकूमत मिली है, हमने सुना था कि बड़ी यहाँ जमहूरियत है और बड़ी जमहूरियत रही है 10 साल, और इन्होंने इदारे आज़ाद किए और इन्होंने नैब बनाया और नैब को चलाया और उसके चेयरमैन लगाए। तो अगर इनको किसी जगह पे कोई भी इदारा अपनी ओवर स्टेपिंग करता नजर आता है तो ये क्यों नहीं आईनी कानूनी रास्ता अख्तियार करते, ये क्यों ऐसी हवा में धूल उछालते हैं ताकि इनको कोई बचत हो जाए? तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे एक बहाना है। आपको पता है कि पिछले 20 साल में किन लोगों के बारे में हमने कहानियाँ सुनी है करप्शन की, कौन सी दो बड़ी ख़ानदान थे हुकूमती जिन्होंने करप्शन किया, और उन दोनों के बयानात सुन लें एक दूसरे के बारे में। अगर थोड़ा सा माजी में 2 से 3 खानदान करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे परवेज इलाही सबसे बड़े डाकू हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस था, कोई और नैब अब कह रही है कि इस रेफरेंस को आप खत्म कर दें, कोई सबूत नहीं है। देखिए पावरफुल लोग जो है पिछले अगर 30 सालों में नवाज शरीफ खानदान रहा,
یا مشرف صاحب رہے یا یہ زرداری صاحب رہے، باقی تو بیچارے ان کے اتنے بس میں کچھ تھا ہی نہیں. چودھریز جو ہیں یہ بیچارے ہیں، چودھریز بھی اس طرح بیچارے ہیں کہ وہ مشرف صاحب کے زیر اثر رہے ہیں، خود ان کی اس طرح کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس. گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے، پی ٹی آئی کے کسی وزیر نے کرپشن کی ہے، آپ ان کو جا کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بند کر دیں، میں خوش ہو جاؤں. لیکن یہ ہو نہیں رہا نا، مسئلہ یہی اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ ہو نہیں رہا. آپ کے لوگوں کے خلاف بھی انکوائری ہے، ریفرنسز ہیں، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، ہمارے لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے. اور یہاں پر پرویز الہی صاحب کے اوپر ریکمنڈیشن ان کی ہے کہ اس کیس کو ختم کر دیا اگر جائے. یہ الزام آپٹکس جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کا کوئی ویژن سوچ ہی کوئی نہیں تھی. وہ چیئرمین نیب لگاتے ہوئے اپنی شاید کرپشن کی طرف ان کا دھیان تھا، ان کے خیال تھا کبھی پکڑ نہیں جائیں گے. اس کا بھی الزام ان پہ آتا ہے کہ قانون میں انہوں نے نیب کے چیئرمین کو اختیار دیے. میں سمجھتا ہوں ان کے بیانیہ میں بالکل پبلک میں نہیں بک رہا، اس لیے کہ سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے کر کے وہ آج اگر اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ لوگ جو خود کہتے تھے کہ زرداری کرپٹ ہے اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف معاشی درندہ ہے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ بیانیہ بک نہیں رہا جو آپ کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بیانیہ جو ہے یہ بالکل لوگوں کو جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اظہار چیئرمین نیب نے بھی کئی جگہ پہ کیا ہے کہ نیب انڈر پریشر ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی ہر جگہ پہ نیب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. اگر ہمارا بیانیہ جو ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو اتنی مصیبت کیا پڑی کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کسی کو یا نہ لگانے کی بات نہیں ہے. جب سیم سرکمسٹانسز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کریں گے، جی جو انصاف ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. ایک چیف منسٹر کے خلاف انکوائری ہے، اس کو گرفتار کر لیا، ابھی تک اس کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکے، کوئی 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے، ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اثاثے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. دوسری طرف ایک اور چیف منسٹر ہے، اس کی انکوائری ہو رہی، اسے گرفتار نہیں کیا. ایک اور چیف منسٹر صاحب جو سٹنگ ہے انہیں گرفتار نہیں کیا. اسی طرح سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی ان کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. رانا صاحب آپ ان کو کے ریفرنس جو ہے وہ نظر فائل نہیں ہو آ رہے رہا ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، اس لیے اب آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرے گی اپوزیشن. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے تو اب آپ حکومت کے خلاف کیسز بنائیں گے، اور آپ ریفرنس لے کے گئے ہیں شیخ رشید صاحب کے خلاف نیشنل اسمبلی اسپیکر کے پاس کہ ان کو نا اہل کیا جائے. جی بالکل، ہم ریفرنس لے کے گئے ہیں، اور اس ریفرنس میں جو ہے وہ پیش رفت اب ہوتی ہے یا جب ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی ہے. اور اسی طرح سے جو وہ ڈیسکان وہ جو مومن ڈیم کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ یا آپ یہ کریں گے نہیں کریں گے تو یہ سارے جیل جائیں گے. یہ 30 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے جانا چاہیے؟ اس دوران وہ کئی مرتبہ وزیر رہے اور پی ایم ایل این نون کے وزیر رہے. وہ اس وقت خیال نہیں آیا کہ 1989 کا کیس اٹھا کے اس وقت آپ لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جائے؟ اس وقت ان کو سزا ہوئی تھی، بلکہ سزا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ تو اسٹیبلش بھی نہیں ہے بھی بات، لیکن اس کے خلاف آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں ایک ماحول کریٹ کروں گا اور اس ماحول کے مطابق میں آپ کے اوپر سوال کروں گا تو یقیناً آپ اسی ماحول کے مطابق جو ہے پھر مجھے بھی کویشچن کریں گے. سیاسی طور پہ میچور ہو چکے ہیں، 90 کی دہائی سے آگے نکل چکے ہیں، اب ہم اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے جو پیپلز پارٹی کی کی. لیکن یہاں پہ بطور شہزاد صاحب یہ لے آئے ہیں، ایک میچور اپوزیشن کا کردار آپ ادا نہیں کریں گے، آپ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. شہزاد صاحب یہ لے آئے ہیں، یہ لے آئے. اس ماحول میں کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہو سکتا. کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ فائل کے اوپر کسی سبری اوپر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. رانا صاحب یہ ماحول انہوں نے پیدا کیا. رانا صاحب یہ ماحول آج کا نہیں ہے، یہ ماحول آج کا نہیں ہے، یہ ماحول پہلے کا ہے. جو کیس آپ لے کے گئے نہیں، یہ 2014 سے 2014 کی ہم کیوں بات کریں؟ یہ بتدریج جو ہے یہ کوشش کر رہے تھے لوگوں کو بے عزت کرنے کی. آپ کی بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ بھی وہی اپوزیشن کریں گے جو پی ٹی آئی نے کی، جو ہمیں آپ بتاتے تھے کہ اب ہم سیاسی طور پہ میچور ہو گئے ہیں، 90 کی دہائی میں واپس نہیں جائیں گے، ہم نظریاتی سیاست کریں گے، وہ ختم ہو گئی نا. سن لیں، ہم نے پچھلے 4 ماہ 100 دن ہم نے ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک چور ڈاکو ایک ہی گردان گالیاں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی آواز آتی رہی کہ دیکھیں ملک بڑے مشکل حالات میں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، یہ اپوزیشن کا کام ہے، آپ کنٹینر پہ چلیں، اتر آئیں کنٹینر سے.
टिट फॉर टैट पे जो आपने खासतौर पे रेफरेंस दायर किया है शेख रशीद साहब के खिलाफ, उस पर मैं वापस आता हूं। मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी खिताब किया है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ भी इंतकाम हो रहा है। उन्होंने बल्कि अपने बारे में नहीं, नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने कहा है कि एहतसाब के नाम पर एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया गया। ये आज मौकिफ है पीपल्स पार्टी का, चंद साल पहले ये मौकिफ नहीं था। जब वर्डिक्ट आया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो आप लोग उसको वेलकम कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि ये हमारी कोशिशों का नतीजा है। डॉक्टर साहब, जो वर्डिक्ट आने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो केस चला तो इवन जुडिशरी ने अपने ओपिनियन के अंदर तस्दीक की और फैसले को सस्पेंड किया। तो मैं समझता हूं कि आप जब भी बात करते हैं वो हालात के मुताबिक करते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू। तो उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस के ऊपर एक स्टांस पीपल्स पार्टी ने अपना कायम किया हुआ था। उसके बाद जब वो फैसला ट्रायल कोर्ट के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो मेरे ख्याल में किसी नून भी वर्जन वहां से नहीं आया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। वहां की जो डिविजनल बेंच थी उसने फैसला दिया और उसने फैसला क्या दिया कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसको उन्होंने सस्पेंड किया बिकॉज दे फेल्ट कि उसके अंदर ऐसे कानूनी नुकात थे जिनको नजरअंदाज शायद किया गया था। गुजारिश मेरी ये है कि ऐसा क्यों होता है कि सियासी जो लीडरान हैं उनके खिलाफ आप अजम्पशंस के ऊपर केस बना देते हैं। ये आप कह रहे हैं कि जिस वक्त नाअहली हुई थी हमने फैसला वेलकम किया था, उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। नाअहली एसेट कंसीलमेंट पे हुई थी, असासा छुपाने पे हुई थी। जो केस एहतसाब अदालत में चला वो क्रिमिनल नौयत का केस था। ये दो मुख्तलिफ केसेस थे। मैं जरा सुनवा देता हूं आपके लिए भी, लोगों के लिए भी, कि आज क्या कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने और एक साल पहले उनका क्या व्यू था। और अब जरा सुनिए कि एक साल पहले जब नाअहली का फैसला आया था नवाज शरीफ पर तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की क्या राय थी। The Supreme Court of Pakistan has delivered the verdict. It is incumbent upon all to accept the verdict wholeheartedly. We still welcome the decision. जी, वो कह रहे थे भी वेलकम दिस डिसीजन। तो उस वक्त तो नाअहली पर बड़ा क्लियर मौकिफ था। नाअहली पर तो कोई सर सुन लीजिए, नाअहली पर ना एहतसाब अदालत में डिबेट हुई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जिसको आप वेलकम कर रहे थे। अच्छा, अब आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। बिलावल साहब ने क्या किया, एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया है कोर्ट की जानिब से, क्या आपके पास कोई और चारा है उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करने का, आप मुझे बताइए। मुर्तज़ा वहाब साहब ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्होंने वेलकम भी किया, बल्कि हमारे प्रोग्राम में आपके लोग आके क्रेडिट लेते थे कि हमने ये मुहिम शुरू की। सिर्फ तहरीक इंसाफ की मुहिम नहीं थी, ये पनामा के बाद हमने भी मुहिम शुरू की जिसका नतीजा है नवाज शरीफ साहब की नाअहली, उसका आप क्रेडिट ले रहे थे। देखिए, दोनों पार्टीज का सदाकत साहब ये कहना है कि ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने अगर पढ़ा हो तो फिच रेटिंग एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बरकरार है, लेकिन वो मकबूलियत खो बैठेंगे अगर ऑपोजिशन को मौका देंगे यूनाइट होने का। खास तौर पे इस करप्शन वाले मामले पे इस वक्त जो आपकी मुहिम चल रही है, ऑपोजिशन यूनाइट होगी, आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और आपकी जो मकबूलियत है उसमें कमी आएगी। तो एजेंसीज भी ये कह रही है कि ऑपोजिशन आपके खिलाफ मुतहरिक हो रही है इस वक्त। देखिए, पता नहीं ऑपोजिशन का इत्तेहाद होना, ये तो हमारा पहले से ही हमारा ये थीसिस था कि जिस दिन ये अपनी अपनी कोशिश करेंगे डील करने की, अगर दोनों को डील नहीं मिलती दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आपने कुछ चीज़ें जो उनको बताई। एक और भी बात है, जब पैनामा का केस चला सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी बाजमात पहुंच गई थी। ये तो असल में तो हमारा कमाल है। उसके बाद जब JIT बनी नवाज शरीफ साहब पे तो बिलावल साहब कहते थे कि इनको रिजाइन करना चाहिए। आपको शायद एक बड़ा मशहूर जुमला याद होगा उनका चांडियो साहब का, और ठाकुर तू तो गयो। अब वो सारा कुछ इसलिए वापस ले रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हमें एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी निशानदेही अब रेटिंग एजेंसीज भी कर रही हैं, तो इससे नुकसान तो आपकी हुकूमत का होगा ना। अगर सियासी अफरा तफरी होगी तो आप अपना इकोनॉमिक एजेंडा कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में पुअर लेवल पर है। इनका आर्ग्यूमेंट सुने, एक तरफ कहते हैं जी कि उधर केसेस नहीं बन रहे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी सिटिंग हमारा CM जो है कल नैब को आज 2 हफ्ते पहले पेश हुआ, हमारा सीनियर वजीर सीनियर वजीर अलीम खान पेश हो रहे हैं। बाबर अवान को साहब को हमने या उन्होंने कैबिनेट से अलग कर दिया। इसी तरह की एक केस है जिसमें आजम स्वाति अलग हो गए। तो ये चाहते क्या हैं, ऐसा हो कि 2 पीपल्स पार्टी से जाएं, 2 नून से जाएं, 2 PTI से जाएं, इंसाफ वो हो जो इनको होता हुआ नजर आए। इंसाफ वो नहीं होता, इंसाफ वो होता है जो आपके इंसाफ के इदारे करते हैं। और अगर आपको किसी जगह लगता है कि कोई इदारा ना इंसाफी कर रहा है तो उसके ऊपर अपीलेट फोरम्स होते हैं, आप जाएं,
ہمارے کسی, میں رانا صاحب کو اور وہاب صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں, میری پارٹی کا کوئی وزیر اریسٹ ہو جائے, میں کبھی اس کو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اریسٹ کریں ادارے, وہ اس کو حق بنتا ہے. دیکھیں نا یہاں لوگ پھانسی لٹک جاتے ہیں, آپ کے بہت ہی سیکریٹ کاؤز ہیں, تو اگر اداروں سے انصاف لیں تو ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو جب آپ کو ملے ضمانت ملے, حق کو سچ کی فتح, صحیح. جب آپ کو سزا ملے تو آپ کہیں مجھے کیوں نکالا, ججز بغض سے بھرے ہیں, یہ تو لکھا فیصلہ پڑھے. اس لیے آپ نے اداروں کو ماننا پڑے گا, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہوگا. وہاب صاحب کچھ فرما رہے ہیں. جی مرتضیٰ صاحب. میں 2 گزارشات صرف کرنا چاہ رہا تھا. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کہ کوئی بڑی چیز ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا. یار فیصلہ کر لو کہ آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے کیا ہو. آپ تو خود بار بار کہتے ہو کہ سارے کیسز پیپلز پارٹی کے خلاف میاں نواز شریف نے بنائے. شہزاد صاحب ایون جو ابھی ایف آئی اے کی انکوائری ہے یہ میاں صاحب کے دور میں کوئی میچور نہیں ہوا کیس, کبھی کوئی کیس میچور نہیں ہوا. یار 12 کیسز آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس آپ لوگوں نے فائل کیے تھے میرے بھائی. ان 12 کے 12 کیسز کے اندر وہ شخص اریسٹ ہوا, اریسٹ ہونے کے بعد کورٹ میں گیا, کورٹ میں کیسز کا سامنا کیا, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہوگی, یار پھر پروسیکیوشن تھوڑا سا لیٹ گئی. پلیز تھوڑی سی ذمہ داری سے بات کیا کریں. بڑی بری بات ہے کہ ہر چیز میں آپ الزام دوسروں کے اوپر لگا دیں. آپ بیٹھ کے الزام لگائیں وہ ٹھیک ہے, میں لگاؤں غلط ہے. آپ پورے عدالت کے پورے نظام انصاف کو چیلنج کرتے ہیں صبح شام بیٹھ کے, وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. ہم اگر آپ کی ایک بات پہ اعتراض کریں تو غلط ہو گیا. آپ پورے ملک کے اداروں کو, نیب کو, عدلیہ کو, جے آئی ٹی کو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. آپ سوال کا ایک جواب دیجیے شہزاد صاحب, اگر میں آپ کی اجازت سے ایک سوال پوچھ سکوں. جی فرمائیے. پاکستان کا آئین آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ہر پاکستانی قانون کی نگاہ میں برابر ہوگا. قانون کا استعمال ہر صوبے میں برابر طریقے سے استعمال کیا جائے گا. تو ایسا کیوں ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر کو انکوائری کے سٹیج پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سندھ کے وزراء کو انکوائری کے سٹیج پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے؟ ایسا کیا سرخاب کا پر ہے کے ٹی کے چیف منسٹر میں کہ ان کو انکوائری سٹیج پر اریسٹ نہیں کیا جاتا؟ ایسا کیا سرخاب کا پر ہے پنجاب کے سینئر وزیر کے اندر کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا؟ اگر آپ کا سوال سمجھ گیا, جواب لے لوں پہ مجھے رانا صاحب کی طرف جانا ہے. جی چونکہ آپ آئین کے ماہر ہیں, میں تو نہیں ہوں. ایک آئین میں یہ بھی سیکشن لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو کسی بھی ادارے کی اختیارات پہ اعتراض ہو تو اس سے اوپر فورم ہوتا ہے. میرے بھائی یہاں تقریر کرنے کی بجائے آپ جائیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہاں چیلنج کریں. اور اگر آپ کو نیب کے قانون پہ اعتراض تھا تو میرے بھائی 10 سال آپ جو کچھ کرتے رہے, میں کہوں گا تو مائنڈ کر جائیں گے. 10 سال قانون کو بدل دیتے تو شاید آج آپ کو یہ باتیں کرنی نہ پڑتی. لیکن مسئلہ آپ کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کی قیادت کا ہے. آپ کو پتا ہے ٹھاکر تو کیوں. ایک منٹ مرتضیٰ صاحب, یہ ڈسکشن لمبی ہو جائے گی, ان کا جواب ہی آ جائے کہ آپ کسی ریلیونٹ فورم پہ لے کے جائیں شکایت کو. جی ایک لائن جی مختصر. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کا جو قانون تھا وہ 6 شیڈیول آف دا کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ تھا. ان پی ٹی آئی کے دوستوں نے کبھی آئین پڑھا ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہو کہ امینڈمنٹ کی کیسے جاتی ہے. پہلے پڑھ لیں چیزوں کو. ٹھیک ہے, میں ذرا شیخ رشید صاحب والے ریفرنس پہ آتا ہوں. دلچسپ بات یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب, آپ ان کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آرٹیکل میں, اپنی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ جب میں نے شیخ رشید کے اس بقول جو جعلی کیمپ تھا, کشمیر کیمپ, وہاں پہ چھاپا مارا تو اس کے بعد میرا تبادلہ کیا اس وقت کے چیف منسٹر نے. آپ کو پتا ہوگا 1989 میں اس وقت کے چیف منسٹر نواز شریف صاحب تھے. تو آپ نے, میں نے یہی کہا نا کہ یہ تو موقع کی بات ہوتی ہے. اس وقت آپ اپنے لوگوں کو بچا رہے تھے, اپوزیشن پہ کیسز بنا رہے تھے, اس وقت کی کہانی ہے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں انہوں نے اگر پورا آپ نے اگر پڑھا ہو تو چیمہ صاحب کے تبادلے کے لیے جب یہ گئے تو ان کو کامیابی نہیں ملی. تو اس کے بعد پھر یہ راولپنڈی چھوڑ کے وہاں پہ جا کے مستقل بیٹھ گئے کہ جی اب تو میں اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں اور میں یہی لاہور میں رہوں گا, ورنہ اس کا جو ہے تبادلہ کریں. اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر نے ذوالفقار چیمہ صاحب کو بلایا اور بلا کے جو انہوں نے وہ بات کی وہ بھی میرا خیال ہے کو آپ اگر پڑھیں تو پھر آپ کا یہ اعتراض جو ہے نا یہ باقی نہیں رہتا. ویسے تو بظاہر نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے, آپ بڑے اچھے افسر ہیں, اس لیے آپ کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں. جس کے جواب میں ذوالفقار چیمہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں مجھے پتا ہے آپ کیوں میرا تبادلہ کر رہے ہیں, یہ شیخ رشید صاحب والے کیس کی وجہ سے آپ میرا تبادلہ کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں, اس سے پوری پولیس میں بڑا برا میسج جائے گا. یہ کہا تھا انہوں نے چیف منسٹر پوسٹنگ دی. وہ ساری اگر وہ سارا آپ پڑھیں
لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فیکٹ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس سے مجھے اس تحریر سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے. وہ تو آپ اس بات کو تو آپ فیکٹ کیا ہے اس پہ آپ نااہلی کی جو درخواست لے کے گئے کیا کوئی کنوکشن ہوئی تھی شیخ رشید صاحب کی جس کی بنیاد پر آپ یہ نااہلی کی درخواست لے کے گئے؟ اس بارے میں بھی جو ہے وہ ابھی کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی کافی ساری ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس کنوکشن کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے لیکن آپ نااہلی کی درخواست کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ نااہلی کی درخواست کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے 85 سے پہلے پینی لیس تھا. اس کے بعد اس وقت جو اب تک جو اس کی ہم نے پراپرٹی جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کی ہے وہ کوئی تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے کے برابر ہے. اس آدمی نے تھرو آؤٹ کوئی کاروبار نہیں کیا. تھرو آؤٹ اس نے کبھی اپنی ریٹرن میں اپنی جو ہے وہ نیب میں لے کے جائیں نا, ایسٹ بیونڈ مین کا کیس ہے نا یہ تو آپ کے مطابق. اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ اگر اسپیکر صاحب ریفر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو صحیح تو دیٹ از دی رائٹ فورم کہ وہاں سے جو ہے یہ باہر جائیں اس معزز ایوان سے, اور اس کے بعد پھر نیب اور ایف آئی اے سارے ادارے ہیں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب, متواب صاحب. آپ تینوں کا اپوزیشن کے احتساب نہیں ہو رہا ہے, انتقام ہو رہا ہے. اور اس وقت صداقت عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ احتساب آپ کو نہیں نظر آ رہا تو ریلیونٹ فورمز موجود ہے جہاں پر آپ اپنا مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے خاندان کے لیے قانونی مشکلات میں کمی نظر ہوتی نہیں آ رہی. جعلی اکاؤنٹ کیس کی جی آئی ٹی نے زرداری گروپ اور اومنی گروپ کی جائیدادیں منجمد کرنے کی درخواست کرتی ہے. پیر کا دن جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کے لیے بہت اہم ہے. جعلی اکاؤنٹ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. جی آئی ٹی نے زرداری خاندان اور اومنی گروپ کی جائیدادیں منجمد کرنے کی درخواست پیش کر دی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ جی آئی ٹی نے بیرون ملک جائیدادیں منجمد کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے. تفصیلات کے مطابق جی آئی ٹی نے بلاول ہاؤس کراچی, لاہور اور زرداری ہاؤس ناباد کی رہائشیں منجمد کرنے کی درخواست کی ہے. سفارشات کی دیگر تفصیلات میں جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں اومنی گروپ کی جائیدادیں منجمد کرنے کی سفارشات جمع کرا دی ہیں. جی آئی ٹی نے بلاول ہاؤس کراچی کے 5 پلاٹس آصف زرداری, فریال تالپور اور زرداری گروپ کی تمام شہری اور زرعی اراضی منجمد کرنے کی سفارش بھی کی ہے. اس کے علاوہ سفارشات میں اومنی گروپ کے شوگر ملز, زرعی کمپنیز اور توانائی کمپنیز سمیت تمام اثاثے منجمد کرنے کی بھی درخواست شامل کی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے تک ان اثاثوں کو منجمد رکھا جائے. تحقیقاتی ٹیم نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ ایس سی سی پی کو آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے ڈائریکٹرز کے ناموں کی تبدیلی سے روکنے کا حکم دیا جائے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی زاہد کشکوری. زاہد بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کر. یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جی آئی ٹی کی طرف سے, انہوں نے سفارشات بھی کی ہیں کہ جو اثاثے ہیں ان کو منجمد کیا جائے. کون کون سے آصف علی زرداری صاحب کے اثاثے ہیں جن کو منجمد کرنے کا کہا گیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں 37 بڑی پراپرٹیز ہیں زرداری گروپ کی یا مختلف ان کے جو فرنٹ مین ہیں مبینہ طور پر. سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کی گئی ہے کہ آپ ان کو فریز کرنے کا آرڈر کریں. یہ 37 پراپرٹیز بڑی پراپرٹیز ہیں. بلاول ہاؤس لاہور ہے, بلاول ہاؤس کراچی ہے, اس سے جڑی 7 بڑی بلڈنگز ہیں کلفٹن کے ایریا میں. اس کے علاوہ یہ تمام 4 بڑے فارم ہاؤسز ہیں اندرون سندھ. باقی اوپل 225 ٹاور بہت بڑا پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ بحریہ ٹوین ٹاور ہے, اور ساتھ ہی 4 پراپرٹیز ہیں تقریباً 301 ایکڑ اندرون سندھ فریال تالپور کی. اس کے علاوہ 2 اس کے گھر ہیں کراچی میں. یہ تو پاکستان کی پراپرٹیز ہیں. باہر بھی استدعا کی گئی ہے کہ جو ان کی مبینہ طور پر پراپرٹیز ہیں ان کو بھی فریز کیا جائے, جس میں جی آئی ٹی ایک ڈاکومنٹ سامنے لائی تھی. نیو یارک میں ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا مبینہ طور پر زرداری اس کو اون کرتے ہیں. ساتھ ہی پیرس میں ایک پراپرٹی. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ دبئی میں بھی ایک پراپرٹی ہے جو کہ گفٹ کا مسئلہ ہے. اور ساتھ پھر میں اومنی گروپ کا اگر آپ کو بتا پاؤں, اومنی گروپ کی تقریباً 7 بڑی مختلف نوعیت کے کاروبار ہیں اندرون سندھ, جس میں 16 سے 17 شوگر ملز ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, انرجی کمپنیز ہیں. ان تمام کی انہوں نے تفصیلات دے دی ہیں. اور 10 فیملی ممبرز ہیں ان کے جو اکاؤنٹس پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں. ایک دلچسپ یہ بھی ہے کہ پہلے بینکنگ کورٹ اومنی گروپ کے 19 اکاؤنٹس کو فریز کرنے کا آرڈر کر چکی ہے. تو یہ ایک براڈر بیس سٹیپ ہے جو جے آئی ٹی نے درخواست کی ہے. اب عدالت نے ظاہر ہے منڈے کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ اپنا دینا ہے یا وہ اپنی ڈائریکشن پاس کرے گی. تو یہ ایک فیصلہ کن موڈ نظر آتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو جے آئی ٹی کی سفارشات ہیں اس پر اسی طرح حکم دے عدالت کوئی بھی اس پہ حکم دے سکتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک جائیداد کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ جے آئی ٹی نے اپنی سفارشات میں مینشن بھی کی گئی ہے,
اس کو منجمد کرنا, اگر کوئی فیصلہ آتا ہے اس کو منجمد کرنا تو بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے ایونفیلڈ فلیٹس کی, اس پہ تو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا اس کو منجمد کرنے کا, لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان کو اب تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں یہ بڑا دلچسپ ہمارا ہوگا, اس کو میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ اس کا رول اب انویسٹیگیشن کا محور ہو گیا ہے. جے آئی ٹی کو تمام تر ہیلپ چاہیے اس طرح کے اداروں سے کہ جے آئی ٹی نے دعویٰ یہ کر دیا, وہ 25 بڑی پراپرٹیز کی تفصیلات سامنے لائی اومنی گروپ کے لیے, پھر آصف علی زرداری کے نام پہ, یہ تمام تر تفصیلات انہوں نے حاصل کی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب کنفرم ڈاکومنٹ ان کو مل پائیں گے. اس کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ کو جے آئی ٹی نے ایک خط بھی لکھا ہے کہ ان کو مدد چاہیے باہر لکھنے کے لیے. جس طرح آپ نے پینیما کا ذکر کیا, ایون فیلڈ فلیٹس کا, ابھی تک کچھ اس پہ حاصل نکال نہیں ہوا. 32 کمیونیکیشن اس جے آئی ٹی نے کی تھی, نیب کر رہا ہے, باہر لکھا تھا, ابھی تک باہر سے ایک بھی کوئی ڈاکومنٹ 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی نہیں ملا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جے آئی ٹی یا پھر ایسٹ ریکوری یونٹ جو وزیر اعظم نے بنایا ہے اس کا رول کتنا اہم ہوگا. ٹھیک ہے, اہم سماعت ہوگی پیر کے روز اس فیک اکاؤنٹس کیس میں. زرداری صاحب نے اپنا جواب بھی جمع کروانا ہے, اور اس کے علاوہ بڑی اہم یہ آج ریکمنڈیشن گئی ہے جے آئی ٹی کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا ہے, یہ سفارش کی ہے کہ زرداری گروپ اور اومنی گروپ کی تمام جو جائیداد ہے اس کو منجمد کیا جائے. اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس پر. اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ نے قائد اعظم یونیورسٹی میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. آپریشن کی زد میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری کا گھر بھی آ گیا ہے. موجودہ حکومت نے تجاوزات کے خلاف ملک بھر میں آپریشن شروع کر رکھا ہے. حکومت آپریشن سے سینکڑوں کی اراضی خالی کروا چکی ہے, اور تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ اسلام آباد میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو خود وزیر اعظم عمران خان مانیٹر کر رہے ہیں. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اسلام آباد میں جو انیشیٹ کی ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر شہریار آفریدی کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے 300 ارب روپے مالیت کے 33,000 کنال کی اراضی بازیاب کروا لی ہے. حکومت نے بلا تفریق تمام قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن کی یقین دہانی کروائی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اس کو سیاسی انتقام قرار دے رہی ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. معاملہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی کو اس کی زمین واپس دلانے کا تھا, مگر آج صبح شروع ہونے والے آپریشن نے اب سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آپریشن کو انتقام اور شرمناک قرار دیا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیئر بخاری کے گھر پہ آپریشن سیاسی دباؤ کا ہتھ کنڈا ہے. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپریشن کرنا تو بنی گالا میں جا کے کرے. بنی گالا میں عمران خان کے گھر کی تعمیرات غیر قانونی ہے. صرف بلاول بھٹو ہی نہیں, پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی آپریشن کی مذمت کی ہے, مگر مسئلہ سیاسی نہیں ہے. معاملہ یونیورسٹی کو اس کی الاٹ کی گئی زمین واپس دلانے کا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی ماضی میں بھی قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتی رہی ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ بھی قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج کر چکے ہیں. 1967 میں سی ڈی اے نے یونیورسٹی کو 1709 ایکڑ زمین الاٹ کی تھی, اور جون 2017 میں سی ڈی اے نے دوبارہ میپنگ کروائی اور اس بات کی تصدیق ہوئی کہ جو ٹوٹل الاٹ کردہ زمین ہے وہ 1709 ہے. اور سروے آف پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ یونیورسٹی کو الاٹ کی گئی زمین 1709 ایکڑ ہے, مگر قائد اعظم یونیورسٹی کی 298 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا کا راج ہے. اس اراضی پر 9 کے قریب گاؤں غیر قانونی طور پر آباد ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری کی رہائش گاہ بھی اسی جگہ پر واقع ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اراضی ریکور کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو خط لکھا تھا, جس کے بعد اب یونیورسٹی کے اطراف میں آپریشن جاری ہے. اس معاملے پر ہم بات کریں گے, ہمیں جوائن کریں گے نیئر بخاری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اور سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان سے ان کا موقف لیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کامران علی چیمہ صاحب سے جو کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کے. کامران صاحب پہلے میں آپ کا ذرا نقطہ نظر لے لوں اس پہ. آج جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے انتظامیہ نے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی جگہ تھی, اراضی تھی جہاں پر یہ آپریشن کیا گیا ہے؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دیتا ہوں. قائد یونیورسٹی کے پاس جو لینڈ الاٹ ہوا ہے وہ سی ڈی اے نے کیا تھا وے بیک ان 60s, اور اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ ٹائمس کے اوپر اس پہ لوگوں کی انکروچمنٹ چلتی رہی ہے. اس پہ کافی دیر سے ان کی ورکنگ ہو رہی تھی. انہوں نے اپنا ایک سروے بھی کمپلیٹ کیا, سروے پاکستان کے ساتھ, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ پورشن ان کا لینڈ کا جو سبسٹینشیل پورشن ہے وہ انڈر انکروچمنٹ ہے. آن دیٹ نوٹ دے ایشوڈ اے پبلک نوٹس ایز ویل کہ جو لوگ انکروچ کر کے بیٹھے ہوئے دے شوڈ لیو اینڈ ویکیٹ دا لینڈ. اور آفٹر دیٹ دا ہول پروسیس انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو کانٹیکٹ کیا اور ہم سے اس پہ اسسٹنس مانگی فار کنڈکٹنگ دی آپریشن. آپریشن مینلی سی ڈی نے وہاں پہ کنڈکٹ کی ہے,
اور ان کے جو ریلیونٹ ڈائریکٹریٹس ہیں وہ سارے وہاں موجود تھے. انتظامیہ اور جو پولیس ہے وہ ایک سپورٹیو رول میں وہاں موجود تھی اینڈ وی گیو آل دا سپورٹ جو کہ تو کتنی قائد اعظم یونیورسٹی کی اراضی آج آپ نے بازیاب کروائی ہے؟ اس کے اندر تقریباً 80 کنال کی اراضی آج ہم نے بازیاب 80 کنال جی 80 کنالز. اچھا جی جی. اور اس میں کتنی تجاوزات تھی اور کن کن کی تھی؟ اس کے اندر تقریباً جو ہم نے اسٹرکچرز آج ڈیمالش کیے ہیں اس کے اندر 3 ایسے گھر تھے جن کو آپ کمپلیٹ ہاؤسز کہہ سکتے ہیں. 15 کے قریب ایسے جو دیواریں تھیں لوگوں نے اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے تھے, گیسٹ رومز بنائے ہوئے تھے, کیٹل شیڈز بنائے ہوئے تھے, وہ بھی ہم نے ڈیمالش کیے. اور اس کے علاوہ 12 کچھ ایسے تھے جو کہ ہاف بلڈ اسٹرکچرز تھے جس کے اندر ہاف بلڈ ہاؤسز کہہ سکتے ہیں آپ, کمپاؤنڈس تھے, وہ ہم نے ڈیمالش. اچھا, کیونکہ اب اس کا ایک سیاسی پہلو, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سے میں سیاسی پہلو پہ تو نہیں بات کروں گا, لیکن نیر بخاری صاحب کے بھی گھر کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں انکروچڈ زمین میں آتا تھا جس کو آج ڈیمالش کیا گیا ہے. جس طرح باقی بہت سے اسٹرکچرز اس زمرے میں آتے ہیں, اس زمرے میں ان کے گھر کا بھی ایک حصہ جو ان کے گھر سے باہر انہوں نے بنایا ہوئے تھے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پہ تھا. جی سارا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ اسٹرکچرز ہیں جن کا گرانا ضروری ہے, تو ہم نے. ٹھیک ہے کامران صاحب, یہ انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ تھی. نیر بخاری صاحب, سی ڈی اے کا بھی یہ کہنا ہے, انتظامیہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آج جس زمین پر آپریشن ہوا ہے وہ بازیاب کروائی گئی ہے, جہاں پہ تجاوزات تھی آپ کی طرف سے تھی, دیگر لوگوں کی طرف سے تھی, اور یہ زمین قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف تھی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجاوزات خالی کروائی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کا موقف یہ کہ یہ سیاسی انتقام ہے تحریک انصاف کی طرف سے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقام ہے اور بڑا ہی شرمناک عمل ہے. شکریہ, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا موقف کے لیے. بات یہ ہے کہ 2006 میں ہم نے اس جگہ تعمیرات شروع کی. یہ 60 کنالز لینڈ ہے جو ان ایکوائرڈ بائی سی ڈی اے, اور یہ ریونیو ریکارڈ ہمارا سپورٹیو ہے. ریونیو ریکارڈ میں جو ہماری جمع بندیاں ہیں وہ ہمارے نام پہ ہیں. 60 کنال میرے علاوہ اور لوگ, میرے بیٹے کے نام ہے, اور لوگ بھی مالک ہیں جن کے گھر بنے ہوئے ہیں. اور 2006 میں جب اس گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو قائد اعظم یونیورسٹی نے ایک اپلیکیشن دی پولیس کو, اور جس پہ ڈیمارکیشن ہوئی, اور ڈیمارکیشن پہ سگنیچرز ہیں پولیس آفیشلز کے, ریونیو آفیشلز کے, اور سی ڈی آفیشلز کے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کے آفیشلز کے, اور مالکان کے بھی. اور اس میں یہ ہوا کہ یہ 60 کنالز 9 مرلے ان ایکوائرڈ لینڈ ہے اور یہ مالکان کی ہے, اور اس پہ تعمیرات ہوئی. یہ ایگریڈ ہوئے, یہ ڈیمارکیشن ہوئی 5 جون 2006 کو. میں اس وقت ایم این اے تھا, اپوزیشن میں تھا, جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی, میرا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. ہمارے گھر بن گئے. یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے. 24 کنال زمین میرے نام ہے, اور باقی 60 کنال میں سے باقی لوگ مالکان یہاں بیٹھے ہیں. ایک ڈیمارکیشن کے خلاف یہ 11 سال بعد اپیل میں گئے, جس کا ہمیں کوئی نوٹس نہیں, ہمارے علم میں نہیں. اور یہ اے ڈی سی جی نے خود ایز اے ڈسٹرکٹ کلیکٹر آرڈر پاس کیا مئی 2017 میں کہ ہم اس کو ڈیمارکیشن کو سسپینڈ کرتے ہیں, اور تحصیلدار اسلام آباد کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ فریش ڈیمارکیشن کرے. 1.5 سال گزر گیا, کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. آج وداؤٹ اینی نوٹس بائی دی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے جی, اور مالکان کو سنے بغیر بلا جواز میرے جو گارڈ رومز تھے اور جو سرونٹ کوارٹرز تھے وہ انہوں نے آ کے توڑے. اور اس لیے توڑے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ٹارگٹ نیر بخاری تھا کہ عمران خان آج جو پرائم منسٹر ہے اس کے مقابلے میں ہم نے الیکشن لڑا یہاں سے. میرا چھوٹا بھائی کینڈیڈیٹ تھا. جو ایٹیٹیوڈ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ جے آئی ٹی کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو, اور آپ کی آبزرویشن سپریم کورٹ کی بھی اس میں آتی رہتی ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے. 1967 میں جو آفیشل میپ تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا, اس میں یہ پوری 1709 ایکڑ زمین جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی بتائی گئی ہے, جس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے وہاں پہ وہ بنائے ہوئے تھے آپ نے رہائش گاہ. دوسری بار اس کا جنوری 2017 میں اس کا دوبارہ آفیشل میپ سی ڈی اے نے ریکنفرم کیا, اس میں بھی یہ مکمل زمین قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے. سروے آف پاکستان کا ڈیٹیلڈ میپ ہے جس میں بتایا گیا یہ پوری زمین قائد اعظم یونیورسٹی آف پاکستان کی ہے. تو یہ تو تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے آفیشل میپ ہے, ریکنفرمڈ آفیشل میپ ہے, اور سروے آف پاکستان کا بھی میپ یہی کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے. جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آفیشل ہے, ریونیو ریکارڈ آفیشل ہے, اور ریونیو آفیسرز کے سائن شدہ ہیں. جو ڈیمارکیشنز ہے وہ ان کی سائن شدہ ہے, یونیورسٹی کے آفیشلز کی پریزنس میں ہوئی ہے. 1967 کی بات کرتے ہیں
تو یہ جو خسرہ کہتے ہیں اس میں سے پورشن ایکوائرڈ ہے اور 60 کنالز ان ایکوائرڈ ہے. یا آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو الاٹمنٹ لیٹر ہے ان کے پاس اس میں خسرہ نمبر 145 اور 142 دونوں ان ایکوائرڈ بھی ہیں اور ان کو الاٹڈ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم تو کہتے ہیں کہ آ کے ڈیمارکیشن کر لے, اسپاٹ پہ آ کے کر لے, اونرز کو بلا کے ڈیمارکیشن کرے نا. اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق ڈیمارکیشن ہوتی ہے جب مالکان کو بلایا جاتا ہے اور جو اگریڈ پارٹیز ان کو سنا جاتا ہے. آپ قانونی حق رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو چیلنج بھی کریں گے, لیکن جو یہ بات آپ ہر چیز میں سیاسی انتقام کی کرتے ہیں کہ یہ بھی سیاسی انتقام ہے, فلانا بھی سیاسی انتقام ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹیچرز, قائد اعظم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ایک عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں اس انکروچمنٹ کے خلاف. پرویز ہود بوائے صاحب جو کہ کرٹک ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے پورا آرٹیکل اس میں لکھا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا وہاں پہ گھر موجود ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پہ. اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ صرف گھر انہوں نے آج میرا گرایا, 200 ایکڑ ان کی کمی ہے اس کی طرف یہ گئے ہیں, جو باقی آبادیاں ہیں ان کی طرف یہ گئے ہیں. 200 ایکڑ کی انہوں نے ڈیمارکیشن کروائی ہے, اور وہ جو ان کا سروے کا پاکستان کا میپ ہے وہ اسپاٹ کی انسپیکشن نہیں ہے, جو اسپاٹ کا سروے نہیں ہے, وہ نقشے پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک رپورٹ دے دی ہے. مالکان کو انہوں نے بلایا نہیں ہے, مالکان کی بات نہیں سنی ہے, اور صرف ٹارگٹ میں تھا. اور باقی جو 8000 کی آبادی بیٹھی ہوئی ہے 200 ایکڑ میں, اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس ان کی طرف کو گیا. تو پھر آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا نا نیئر بخاری صاحب کہ جیسے میرا انہوں نے آ کے مکان کا حصہ گرایا ہے اسی طرح جو باقی 200 ایکڑ ہے وہاں پر بھی جائیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور میری زمین جائز تھی اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین نہیں تھی. یہ موقف نہیں ہونا چاہیے. اقبال میں کیوں کہوں, جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں بند ہیں. جو میرا ریونیو ریکارڈ ہے, جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے, آفیشیل ریکارڈ ہے, اس کے باوجود میرا گھر وہ توڑنے آگے. بنی گالا جو انکروچمنٹ ہوئی ہیں ادھر نہیں دیکھتے. عمران خان صاحب کی جو زمین ہے وہ انکروچ نہیں ہے, جہاں پہ بنی گالا بنائے وہ میٹر الگ ہے, ان کی وہ زمین انکروچ نہیں کی ہوئی. آپ یہ الزام ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین آپ نے انکروچ کی ہوئی ہے, اور آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی 200 ایکڑ میں بھی جائیں. تو اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی جو زمین تھی, آپ کے جو گھر کا حصہ تھا وہ انکروچ لینڈ تھی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے خلاف بھی کارروائی کریں. وداؤٹ ڈیمارکیشن وہ انہوں نے توڑا ہے. وہ میرا حصہ تھا, جو ڈیمارکیشن مجھے 2006 میں دی ہے, میں نے اس کے مطابق گھر بنایا. اگر آپ نے پرویز ہود بوائے صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہو تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, نوٹس میرا گیا ہوا ہے, سن لیجیے, میرا ڈیمیجز کا لیگل نوٹس گیا ہوا ہے. اچھا, آپ نے لیگل نوٹس بھیجا ہے؟ جی جی, وہ بھی پڑھ لیتے. ڈان اخبار کو بھی نوٹس, میں نے لیگل نوٹس دیا ہے, اور پبلشر کو بھی دیا ہے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں یہ سب کچھ ہوا, ریونیو ریکارڈ موجود ہے, تو اس وقت پٹواریوں نے وہاں پر تقریباً 264 ایکڑ زمین ہے جس کو آلٹر کیا ہے, اور غالباً یہ سارا کچھ اس کے بعد ہی ہوا ہوگا. یہ انتظامیہ ان سے پوچھے. میرے پاس آفیشیل ریکارڈ ہے, ریونیو ریکارڈ ہے, میرے پاس رجسٹری ہیں, اور یہ سارا ریونیو ریکارڈ آئی ایم شور جب آپ لیگلی چیلنج کریں گے اس کو وہ سامنے بھی رکھیں گے, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ جو سروے آف پاکستان کا یا سی ڈی اے کا میپ وہ درست ہے یا جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہے وہ درست ہے. یہ تو قانونی فورم پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نیئر بخاری صاحب, یہ ہر بات کو آپ سیاسی انتقام پہ لے کے آ جاتے ہیں. بالکل سیاسی انتقام ہے, یہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ احتجاج کرتے رہے. پرویز ہود بوائے صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, تمام لوگ احتجاج کرتے رہے اس پر. وہ میرے خلاف نہیں کر رہے, میں تو مالک ہوں. آپ ڈٹرمنٹ کرے نا, یو بیکم اے جج, یو ایگزامن دی ڈاکومنٹس, آپ جج بن جاؤ. ججز کا کام تو ججز ہی کریں گے. یہاں پہ سیاسی پلیئرز کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو کہ احتجاج کرتے رہے ہیں اس انکروچمنٹ کے خلاف, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیس اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب دور دور تک پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. سی ڈی اے کی قائد اعظم یونیورسٹی کی لینڈ سے میں نان انکروچر ہوں, میں اپنے رائٹس پہ بیٹھا ہوں, اور ان کے جو ان کا ایک DW1 ان کا تھا بخت رحمان جو میرے کیس میں سٹیٹمنٹ دے کے گیا ہوا ہے, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا موقف میرے پاس آ گیا, کیونکہ سیاسی بات میں آپ سے نہیں کروں گا کامران صاحب. لیکن دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان سے نہ رابطہ کیا گیا ہے, نہ مالکان کو نوٹس دیا گیا ہے, ہمارے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ریونیو ریکارڈ کا حصہ ہے. تو پھر کیا کریں گے اگر نیئر بخاری صاحب یا کوئی بھی سامنے آتا ہے ریونیو ریکارڈ لے کے کہہ رہے ہیں تو ہماری زمین ہے؟ اس میں چونکہ یونیورسٹی نے اس چیز کو ڈٹرمن کیا کہ کیا انفورسمنٹ ہے اور کیا نہیں ہے, انہوں نے ہی نوٹس ایشو کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی نے ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے, مطلب سی ڈی اے کے میپ پہ تو سی ڈی اے کی پھر فائنل اتھارٹی ہونی چاہیے نا. بیسیکلی جو اس کی کسٹوڈین آف پراپرٹی ہے وہ تو یا سی ڈی اے یا قائد یونیورسٹی ہے. دیٹ از وائی دے کنڈکٹڈ دی آپریشن. اور انتظامیہ اور پولیس کی حد تک تو ہم نے صرف ان کو ایک کور پرووائڈ کیا ہے. صحیح, اس پر ہم نے سی ڈی اے کا موقف بھی لیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو زمین ہے جس میں نیئر صاحب آپ کی بھی زمین کا انہوں نے کہا کہ یہ انکروچ زمین تھی,
یہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہے, سی ڈی اے کے میپ کے مطابق بھی اور سروے آف پاکستان کے مطابق بھی یہ موقف تھا سی ڈی اے کا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, ریونیو ریکارڈ پڑا ہوا ہے جس پہ آپ اس کو چیلنج کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.